सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 23 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। शहनाज को वहां देखकर एक दो लम्हों के लिए तो मैंने उसे ख्वाब समझा, और मुझे ये ख्याल भी आया कि शहनाज मेरे जहन पर इस हद तक गालिब आ गई है कि मुझे उसका वहमा नजर आने लगा है। लेकिन जिस वालिहाना अंदाज से वो मुझे मिली, इससे ख्वाब का तासुर साफ हो गया। मैं भूल ही गया कि मैं यहाँ क्यों आया था। शहनाज एक दरवाजे में गायब हो गई। मैं अभी तक उसके जिस्म की बू अपनी नाक में महसूस कर रहा था। यूं लगता था जैसे शहनाज जवानी से नौजवानी की तरफ आ रही हो। वो अपनी उम्र से कम लगती थी, उसका हुस्न पहले से ज्यादा निखर आया था, उसकी मुस्कुराहट पहले से ज्यादा रूह परवर हो गई थी। मुझे शहनाज की जवानी और खूबसूरती पुरस्रार दिखाई देने लगी। मुझ पर ऐसा तासुर तारी हो गया जिसमें हल्का हल्का डर भी था। उसने कहा था कि वो एक और जाल में आ गई थी, लेकिन वो मुझे मसरूर और मुतमईन दिखाई दे रही थी। आप क्यों आए हैं? दरबान ने मुझे बेदार किया। यहाँ ज्यादा देर खड़े न रहें। मैंने दरबान को देखा। लंबा तड़ंगा और घुटा हुआ नौजवान था। उसकी वर्दी जर्क बर्क थी, कमर से तलवार लटक रही थी और हाथ में बर्छी थी जिसकी अन्नी चमक रही थी। वो बारोब और खूबरू जवान था। नवाब साहब को इत्तला दो कि स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर सिकंदर आया है, मैंने दरबान से कहा। नवाब साहब ने आपको टाइम दिया था? दरबान ने पूछा। अंदर जाओ, मैंने दबदबे से कहा, और नवाब साहब को मेरे आने की इत्तला दो। आदाब के मुताबिक मेरे आने की इत्तला नवाब को पहले मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अचानक जाना था। मेरा काम ऐसा था कि नवाब को पहले इत्तला दे दी जाती तो काम बिगड़ सकता था। मैं एक तरह का छापा मारने आया था। दरबान अंदर चला गया। मैं एक काम भूल गया था। दो कांस्टेबल जो मेरे साथ आए थे कुछ दूर खड़े थे। मैंने उन्हें अपने पास बुलाया। वो भी बगैर वर्दी थे। वो थे तो कांस्टेबल, लेकिन आम पुलिस के कांस्टेबलों से ज्यादा ज़हीन और तालीम याफ्ता और चुस्त व चालाक थे। उन्हीं खूबियों की बदौलत उन्हें स्पेशल ब्रांच में लिया गया था। तुम दोनों बाहर वाले गेट पर चले जाओ, मैंने उन्हें कहा। नवाबजादा हमीदुल्लाह खान को तुम पहचानते हो, वो गेट से निकलता नजर आए तो उसे पकड़ लेना। दरबान ने बाहर आकर कहा कि मैं अंदर चला जाऊं। मैं अंदर गया। नवाब मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैं उसे 3 साढ़े 3 साल बाद देख रहा था। वो बूढ़ा था, लेकिन नवाबी ने उसके बुढ़ापे में भी ताजगी पैदा कर रखी थी। उसके अंदाज में जवानी कायम थी। सर के बाल सफेद हो चुके थे। उसके पास 3 आदमी बैठे थे। वो मुझे घूर रहे थे। उन्हें शायद ये बदतमीजी लग रही थी कि मैं नवाब के आगे झुका नहीं था और फर्शी सलाम नहीं किया था। नवाब के माथे पर बुढ़ापे की जो लकीरें थीं, वो और ज्यादा गहरी और टेढ़ी हो गई थी। वो भी मुझे बदतमीज समझ रहा था। मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने कुछ देर के बाद हाथ जरा सा आगे किया। मैंने अपना हाथ और आगे किया। उसने मेरे हाथ को छुआ और अपना हाथ नीचे कर लिया। किसी एसपी वगैरह का कोई पैगाम लाए हो? नवाब ने मुझसे पूछा। क्या कोई साहब शिकार खेलने आ रहा है या कुछ दिनों के लिए मेरे पास आना चाहता है? नवाब साहब, मैंने कहा, मैं किसी अंग्रेज अफसर का पैगाम नहीं लाया। मैं आपके पास आया हूं और तन्हाई में बात करनी है। बड़ी अहम बात है। अंग्रेजों का परवरदा नवाब एक हिंदुस्तानी सब इंस्पेक्टर को चपड़ासी से बढ़कर कुछ नहीं समझता था। उसने बेदिली से अपने दरबार में बैठे हुए आदमियों की तरफ देखा। तीनों उठे और झुककर नवाब को सलाम करके उल्टे पांव चल पड़े। दरवाजे तक पहुंचने तक उन्होंने नवाब की तरफ पीठ ना की। नवाब ने सर से इशारा किया कि मैं बैठ जाऊं। कहो, क्या बात है? उसने कहा। बात जरा जल्दी खत्म करना। मैंने इन आदमियों को जरूरी काम से बुलाया था। मैं इससे ज्यादा जरूरी काम से आया हूं, मैंने कहा। अपने बेटे नवाबजादा हमीदुल्लाह खान को मेरे हवाले कर दें। मैंने उसे यहां तो नहीं बिठा रखा? नवाब ने तंजिया कहा। वो यहां नहीं आया। नवाब साहब, मैंने कहा, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया। मैंने बता दिया है मैं क्यों आया हूं। आप कह दें कि हमीदुल्लाह खान यहां नहीं आया, मैं अपनी तसल्ली करके चला जाऊंगा। मैं कह चुका हूं वो यहां नहीं आया। उसने झुंझुला कर कहा। वो जेल से फरार हुआ है। जेल मेरी नहीं, अंग्रेजों की है। उसे मैंने फरार नहीं कराया और मेरे साथ उसका ताल्लुक अच्छा नहीं।
کسی بڑے انگریز افسر کو خود آنا چاہیے تھا، ایک ہندوستانی سب انسپیکٹر کو بھیج کر انہوں نے میری توہین کی ہے۔ میں انگریز افسروں کے حکم سے آیا ہوں، میں نے کہا۔ حمید اللہ خان یہاں آیا تھا؟ میں کہتا ہوں نہیں آیا تھا، اس نے کہا۔ انگریزوں نے مجھے سمجھ کیا لیا ہے؟ ایک سب انسپیکٹر کو بھیج دیا ہے، میں نے جو جواب دینا تھا دے دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے ساتھ رعونت سے بولتا تھا اور میرے ہر سوال کا جواب اس طرح دیتا تھا کہ کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھتا رہتا، پھر چہرے پر طنز اور ناپسندیدگی کا تاثر پیدا کر کے مختصر بلکہ ادھورا سا جواب دیتا تھا۔ دیکھو میاں، اس نے کہا، تم کم عمر ہو اور محض سب انسپیکٹر ہو، تمہیں تو ابھی سب انسپیکٹروں کی طرح بات کرنی بھی نہیں آتی۔ میں اس کے محل میں رقاص رہ چکا تھا، اس نے مجھے اس وقت بھی دیکھا تھا جب مجھے سزائے موت سنائی اور مرنے کے لیے اپنے ہیبت ناک قید خانے میں بھیجا تھا، لیکن اب وہ مجھے پہچان نہیں رہا تھا، پہچان سکتا بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے سامنے مجھ جیسے نہ جانے کتنے رقاص لڑکے گزر گئے تھے اور وہ رقص میں لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھتا تھا۔ اسے چہرے یاد نہیں رہ سکتے تھے۔ اس نے جب کہا کہ تمہیں سب انسپیکٹروں کی طرح بات کرنی بھی نہیں آتی، تو میں اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے لگا۔ نواب صاحب، میں نے کہا، آپ نے اپنا دین اور ایمان انگریزوں کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ آپ خدا کے بجائے انگریز کی عبادت کرتے ہیں، ہندوستانیوں کو آپ قابل نفرت سمجھتے ہیں۔ آپ پر صرف یہ الزام نہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو جو مفرور قیدی ہے پناہ دی ہے، آپ قاتل بھی ہیں۔ کس کا قاتل ہوں؟ اس نے غصے سے گرج کر کہا۔ آپ کی بیگم گلشن آرا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے ایک رقاص لڑکے کو گلشن آرا کے کمرے میں پکڑا تھا، دونوں کو آپ نے کس طرح مروایا تھا؟ اس قید خانے میں جتنی عورتوں اور مردوں کو آپ نے مروایا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ کیا میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں اسپیشل برانچ کا سب انسپیکٹر ہوں؟ انگریزی حکومت نے آپ کو نواب بنایا ہے، آپ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ کسی کو سزائے موت بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور بیٹھے بیٹھے کروٹیں بدلنے لگا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ جو لوگ آپ کو فرشی سلام کرتے ہیں ان میں ہمارے جاسوس اور مخبر بھی ہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کے جرائم آپ کو سنا سکتا ہوں، مجھے یہ اختیار بھی ملا ہوا ہے کہ ضرورت محسوس کروں تو آپ کو حراست میں لے کر اپنے ہیڈ کوارٹر لے جا سکتا ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں حمید اللہ خان کہاں ہے؟ میں کسی کی اطلاع پر آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ او میرے خدا، اس نے آہ بھر کر کہا، اس بیٹے نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، اس نے مجھے مشتبہ اور ملزم بنا دیا ہے۔ میں نے تمہاری توہین نہیں کی، میں اس بیٹے کے ہاتھوں پریشان ہوں۔ مجھے میرے سوالوں کا جواب نہیں ملا نواب صاحب۔ میں نے کہا، حمید اللہ خان یہاں ہے تو اسے میرے حوالے کریں۔ وہ صرف ایک بار یہاں آیا تھا، اس نے کہا۔ جیل سے فرار ہو کر سیدھا یہاں آیا تھا؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ فرار ہو کر آیا ہے اور اسے روپے پیسے کی ضرورت ہے۔ میں اسے ایک پیسہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے دھمکیاں دیں اور میں نے اسے 20,000 روپیہ دے دیا اور اسے کہا کہ وہ آئندہ یہاں نہ آئے۔ وہ رات کو چلا گیا تھا، پھر نہیں آیا۔ 20,000! مجھے تو جیسے چکر آ گیا ہو۔ 20,000 روپے سے تو وہ ایک پورا گاؤں خرید سکتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے اتنی زیادہ رقم کیوں مانگی تھی۔ وہ اپنی نئی زندگی کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے کوئی شریفانہ کاروبار کرنا تھا۔ جس علاقے میں اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اس کے تمام نمبرداروں کو اس نے اپنے اثر میں لے رکھا تھا۔ یہ سب پیسے کی بدولت تھا۔ نواب کے ہاں دولت کی کمی نہیں تھی۔ انگریزوں نے جس رعایا کو اس کے رحم و کرم پر ڈال رکھا تھا، اس مخلوق خدا سے اس نے ایک مہینے میں 20,000 وصول کر لینے تھے۔ وہ یہاں کتنے دن ٹھہرا تھا؟ میں نے پوچھا۔ رقم لے کر چلا گیا تھا، نواب نے جواب دیا۔ میں نے اسے اتنی زیادہ رقم بیٹا سمجھ کر نہیں دی تھی، نہ میں نے اسے پناہ دینے کی یا گرفتاری سے بچانے کی کوئی ترکیب سوچی تھی۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے چلا جائے اور میرے لیے کوئی اور مشکل پیدا نہ کر دے۔ اس کے بعد نہیں آیا؟ نہیں، نواب نے جواب دیا۔ مجھے 1-2 دن یہاں رہنا پڑے گا، میں نے کہا۔ میں نے اپنے طور پر مختلف لوگوں سے تفتیش کرنی ہے۔ ضرور کرو، نواب نے کہا۔ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ تم 2-4 روز میرے ہاں مہمان ٹھہرو۔ میرے عزیز، نام کیا ہے تمہارا؟ سکندر۔ سکندر بیٹا، اس نے مشفقانہ لہجے سے کہا، تم نے ایک عورت کا اور کسی لڑکے کا ذکر کیا تھا کہ انہیں میں نے سزائے موت دی تھی۔ وہ ریکارڈ پر نہ لانا۔ کسی بھی نواب اور مہاراجے کے ہاں چلے جاؤ، ہر جگہ یہی کچھ ہوتا ہے۔ ہم ان لوگوں کو اپنے ہاں شہزادے اور شہزادیاں بنا کر رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی اصلیت بھول کر بدکاری شروع کر دیتے ہیں۔
میری ہنسی نکل گئی اور وہ جھیپ سا گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ نواب صاحب، میں نے کہا، جس ماحول میں جو کچھ ہوتا ہے وہاں پر آنے والا وہی کچھ کرتا ہے۔ بہرحال میں آپ کی فرمائش کا احترام کروں گا اور اس واقعے کو کاغذات پر نہیں لاؤں گا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے محل کے اندر اور اس احاطے کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی اطلاع اسپیشل برانچ کو ملتی رہتی ہے۔ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ نواب نے پوچھا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کی، میں نے جواب دیا۔ عجیب بے وقوف ہو، نواب نے دوستانہ بے تکلفی سے کہا۔ اتنے خوبصورت اور اتنے طاقتور جوان ہو، شادی کرو، جلدی شادی کرو۔ میں تو حیران ہوں کہ تم عورت کے بغیر زندہ کیسے ہو۔ میں تمہیں تم جیسی خوبصورت عورت کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اپنی رعایا کا یہ فرعون کس ذہنی سطح پر اتر آیا تھا۔ وہ مجھے رشوت کے طور پہ عورت پیش کر رہا تھا۔ مجرم ضمیر ایک سب انسپیکٹر کے آگے ہتھیار ڈال رہا تھا۔ میں نے اس کے جرائم اس کے آگے رکھ دیے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ خواجہ صاحب موسیقار نے مجھے کہا تھا کہ ذہن کو گناہوں کے تصوروں سے پاک رکھنا، پھر اپنی ایک ایسی قوت کے معجزے دیکھنا جو تم سمجھتے ہو کہ تم میں ہے ہی نہیں۔ میں نے شہناز سے ملنا تھا، شہناز نے کہا تھا کہ وہ مجھے ملے گی، لیکن مجھے اس کے ساتھ لمبی ملاقات کی کوئی ترکیب نہیں سوج رہی تھی۔ جی میں آئی کہ نواب سے کہوں کہ تمہارے پاس ایک نئی لڑکی آئی ہے، وہ مجھے ایک رات کے لیے دے دو، لیکن مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی۔ میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ شہناز کو میں جانتا ہوں۔ میں نے اسے یہ بھی نہ بتایا کہ میں یہاں رقاص رہ چکا ہوں۔ اس نے میری تنخواہ پوچھی جو میں نے بالکل صحیح بتا دی۔ اوہ، اس نے کہا، اتنی تھوڑی تنخواہ؟ اس سے زیادہ تو میں اپنے دربان کو تنخواہ دیتا ہوں جو باہر کھڑا ہے۔ سکندر بیٹا، اسے رشوت نہ سمجھنا، میں کچھ پیش کروں گا، قبول کر لینا۔ میں یوں مسکرایا جیسے میں نے اس کی رشوت قبول کر لی ہو۔ اسپیشل برانچ کے کچھ مخبر وہاں موجود تھے، دو اچھے عہدوں پر تھے اور ایک باہر والے گیٹ پر تھا۔ میں نواب سے اٹھ کر ان سے ملا۔ ملنے کا طریقہ ایسا تھا جیسے میں ان سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں، اور میں انہیں نہیں جانتا۔ میں دراصل ان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں سے کسی نے بھی ہمارے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع نہیں دی کہ حمید اللہ خان یہاں آیا ہے۔ ان کے علاوہ دو اور مخبر تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے ایسی کوئی اطلاع نہیں بھیجی۔ مجھے خیال آیا کہ نواب کے محل کو اچانک آ کر چیک کرنا تھا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حمید اللہ خان وہاں موجود ہے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اس علاقے کا تھانے دار بھی ایک بار محل میں چھاپہ مار چکا ہے۔ یہ پولیس کا طریقہ کار تھا کہ جہاں جہاں کسی مفرور کی موجودگی کا شک ہوتا تھا وہاں پولیس چھاپے مارتی رہتی تھی۔ مجھے بھی اسی طریقہ کار کے تحت نواب کے محل میں بھیجا گیا تھا۔ میں آزادی سے محل کے اندر باہر اور احاطے میں گھوم پھر رہا تھا۔ میں خواجہ صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر حیران ہوئے، جیسے پہچاننے میں غلطی کر رہے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھے، ان کی نظریں میرے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ اتنی جلدی بھول گئے ہیں خواجہ صاحب؟ میں نے کہا۔ خواجہ صاحب سپرنگ کی طرح اچھلے اور مجھے بازوؤں میں جکڑ کر اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ وہ مجھے بھینچتے ہی چلے جا رہے تھے، وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے تھے، لیکن جذبات کی ایسی شدت کہ میری ہڈیاں ٹوٹنے لگیں۔ تم کہاں آ نکلے ہو سکندر؟ خواجہ صاحب نے مجھے الگ کرتے ہوئے کہا۔ میرے جذبات کی شدت کا یہ عالم تھا کہ مجھ پر رقت طاری ہو گئی، جیسے میں نے اپنے باپ کو ڈھونڈ لیا ہو۔ انہوں نے مجھے بٹھایا اور ان سے جدا ہونے سے لے کر اس ملاقات تک مجھ پر جو گزری تھی اور میری زندگی جن نشیب و فراز سے گزری تھی وہ انہیں سنائی۔ میں انہیں اپنا باپ کیوں نہ سمجھتا؟ انہوں نے ہی مجھے نواب کے بنائے ہوئے موت کے قید خانے سے نکالا تھا۔ گلشن آرا بھی میرے ساتھ ہی آزاد ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ میں اس عہدے اور رتبے تک پہنچ گیا ہوں۔ ان کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا تھا۔ مجھے ایک خیال آیا اور میرے آنسو نکل آئے۔ خیال مجھے اپنے باپ کا آ گیا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا اور میں سب انسپیکٹر بن کر اس کے سامنے جاتا تو وہ خواجہ صاحب سے زیادہ خوش ہوتا۔ امی زندہ ہوتیں تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ میں نے پہلی بار یہ محرومی محسوس کی۔ میں نے دل میں درد کی کیفیت محسوس کی۔ اس کیفیت میں خواجہ صاحب مجھے بہت ہی پیارے اور بہت ہی عظیم لگے۔ اللہ نے تمہیں بڑی لمبی عمر عطا کی ہے سکندر، خواجہ صاحب نے کہا۔ جب تمہیں اور گلشن آرا کو اس قید خانے میں لے کر جا رہے تھے تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، اٹھ کے چلنا پڑتا ہے، تو سوچتا ہوں کہ چلوں یا نہ چلوں، لیکن تمہیں موت کے منہ میں پھینکنے کے لیے لے گئے
تو میرے جسم میں جوانی عود کر آئی۔ میں نے جوانی میں بھی شاید کبھی اتنی تیز حرکت نہیں کی تھی جتنی تمہیں وہاں سے نکالنے کے لیے کی۔ اللہ نے تمہیں میرے ہاتھوں بچانا تھا، اس لیے اس کی ذات باری نے مجھے طاقت دے دی۔ میری نظر اپنے بیٹے تاجے پر تھی، لیکن اس کا فوراً مل جانا مخدوش تھا۔ اللہ نے یہ بندوبست بھی کر دیا، مجھے وہ آدمی بھی جلدی مل گیا جو میرے اور تاجے کے درمیان رابطے کا کام کرتا تھا۔ اسے ڈھونڈ کر تاجے کی طرف دوڑایا تو تاجا مل گیا، اور وہ اگلی شام تک میرے پاس آ گیا۔ وہ بھیس بدل کر آیا ہوگا، میں نے کہا۔ بھیس بھی ایسا جس میں اسے میں بھی نہ پہچان سکا۔ خواجہ صاحب نے کہا، گیٹ پر کوئی میرا نام لے تو اسے میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ تاجے کو بھی میرے پاس آنے کی اجازت دے دی گئی۔ میں نے اسے قید خانے کا نقشہ سمجھایا اور کہا کہ ایک لڑکے کو نکالنا ہے۔ آپ نے گلشن آرا کے متعلق نہیں کہا تھا کہ اسے بھی نکالنا ہے؟ نہیں، خواجہ صاحب نے جواب دیا، کیونکہ گلشن آرا گناہوں کی پیداوار تھی، گناہوں کا ایک ذریعہ تھی۔ وہ گناہوں کی مٹی کا بنا ہوا اتنا حسین مجسمہ تھی جسے جو بھی دیکھتا اس کا پجاری بن جاتا تھا۔ دوسرا، وہ سراپائے دعوت گناہ تھی۔ میں اسے کیوں بچاتا؟ اس کا جینا مرنا ایک برابر تھا۔ اللہ نے تمہیں بچانا تھا، وہ اس کی ذات باری نے میرے ہاتھوں کروا دیا۔ پھر حمید اللہ نے تمہیں موت کے منہ میں لٹکا دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عورت کے ہاتھوں نکالا جو تمہاری دشمن تھی۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ تم بڑی لمبی عمر جیو گے۔ اللہ تمہیں کسی بہت بڑے کام کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ خواجہ صاحب، میں نے کہا، گلشن آرا کی مٹی بدل گئی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ گلشن آرا اب کہاں ہے اور اس میں کیا انقلاب آیا ہے۔ اس پر وہ حیران ہو ہی رہے تھے کہ میں نے انہیں یہ بتا کر اور زیادہ حیران کر دیا کہ جس شہناز نے مجھے اغوا کروایا اور اس راستے پر ڈال دیا تھا، جو مجھے اس نواب کے محل تک لے آیا اور موت تک پہنچایا تھا، وہ شہناز نواب کے پاس پہنچ گئی ہے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ شہناز میرے باپ کی بیٹی ہے۔ کچھ سمجھے ہو سکندر؟ خواجہ صاحب نے کہا۔ یہ ہے انسان، حالات کی آندھیوں میں سوکھے گھاس کی پتی کی طرح۔ آندھی اسے جہاں چاہے لے جائے، آسمان تک پہنچا دے یا زمین پر پٹخ دے۔ نیکی اور بدی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، انسان پھسل کر کبھی ادھر کبھی ادھر جا گرتا ہے۔ لذت اور سرور جو بدی میں ہے وہ نیکی میں نہیں۔ کوئی بڑا ہی سخت جھٹکا بدی میں سے نکالتا ہے، یا اپنے کسی خیال کی قوت بدی میں سے نکالتی ہے۔ لذت بدی میں ہے لیکن قوت نیکی یعنی اخلاق اور کردار میں ہے۔ تم پہلی بار میرے پاس آئے تھے تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ گناہ سے ہی نہیں، گناہ کے تصور اور گناہ کے خیال سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو تمہاری نظروں میں وہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ یہ چٹانوں کے جگر چاک کر دے گی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھ میں کوئی خاص طاقت ہے، میں نے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کمزور پڑ گئی ہے، خواجہ صاحب نے کہا۔ میں پھسل گیا تھا خواجہ صاحب، میں نے کہا، اور انہیں اس رات کا واقعہ سنایا جس رات گلشن آرا اور میں اکیلے تھے، اور میں شیطان کے ورغلانے میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا، گلشن آرا نے بھاگ کر اور دریا میں کود کر مجھے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، لیکن میری جس قوت کی آپ نے نشاندہی کی تھی وہ نہ رہی۔ میرے دل پر عجیب سے خوف نے قبضہ کر لیا تھا، میں خوابوں میں بھی ڈر جایا کرتا تھا۔ وہ تمہارا اپنا ضمیر تھا جو تمہیں ڈرا رہا تھا، خواجہ صاحب نے کہا۔ ضمیر پر گناہ کا یا گناہ کے خیال کا بوجھ پڑ جائے تو ضمیر جن اور بھوت بن جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے خیالی روپ میں آ کر بھی ڈراتا ہے، اور یہ خوابوں میں بھی ایک خوف بن کر آتا ہے۔ اپنے خیالوں کو، اپنی سوچوں اور اپنے تصوروں کو عورت کے حسن سے نہ سجاؤ۔ اس پھول کے ساتھ جو کانٹے ہیں ان کی چبھن سے بھی تم بچ نہیں سکتے۔ سکندر، تم ابھی نادان ہو۔ زندگی کو اور زندہ انسانوں کو غور سے دیکھتے رہو گے تو انسان کی فطرت کو اور زندگی کے فلسفے کو سمجھ جاؤ گے، اور تمہاری وہ قوت بھی ابھر نہیں سکے گی۔ تم انگریزوں کے نوکر ہو، تمہاری وفاداری اپنی قوم اور اپنے ملک کے دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ انگریزوں کے ساتھ ہے۔ تم یہ کام اپنے دین اور اپنے ایمان کے خلاف کر رہے ہو، لیکن تم میں کوئی ایسا فالتو وصف موجود ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتا۔ خواجہ صاحب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، وہ اب ہر بات فلسفے کے رنگ میں کرتے تھے۔ مجھے ان کا فلسفہ اس لیے اچھا لگتا تھا کہ وہ خود مجھے اچھے لگتے تھے۔ میں جوان تھا، میں کچھ کر گزرنے کو بےتاب رہتا تھا۔ خواجہ صاحب جوانی بہت دور پیچھے چھوڑ آئے تھے، وہ اب جوانوں کو سبق دینے کو بےتاب رہتے تھے۔ جسم جوان ہو کر بوڑھا ہوتا ہے، روح بوڑھی ہو کر جوان ہو جاتی ہے۔ خواجہ صاحب کی روح جوان ہو گئی تھی،
یہ میں نے اس وقت محسوس کیا جب نواب زادہ حمید اللہ خان کی بات چلی۔ کیا کہا تھا تم نے؟ خواجہ صاحب نے پوچھا۔ حمید اللہ خان یہاں آیا ہوا ہے؟ وہ ملا؟ نواب صاحب کہتے ہیں یہاں نہیں آیا، میں نے جواب دیا۔ اطلاع یہی ملی تھی۔ کیا میں تم پر اعتبار کروں کہ مجھے دھوکہ نہیں دو گے؟ خواجہ صاحب کے اس سوال نے مجھے حیران کر دیا۔ پولیس آفیسر ہونے کی وجہ سے وہ مجھے قابل اعتبار نہیں سمجھتے تھے۔ میرا سر جھک گیا، مجھے ان کے اس سوال پر افسوس ہوا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ ان کا یہ سوال تیر کی طرح میرے سینے میں اتر گیا ہے۔ انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تم انگریزوں کے نمک خوار ہو سکندر، انہوں نے کہا۔ بات جو میں نے پوچھی ہے وہ میں نے پوچھنی ضروری سمجھی تھی۔ اگر تمہیں میری شفقت زیادہ عزیز ہے تو سنو۔ حمید اللہ کا تعاقب چھوڑ دو۔ کیا میں مارا جاؤں گا؟ نہیں، خواجہ صاحب نے کہا، وہ مارا جائے گا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مارے جاؤ، لیکن میں حمید اللہ کو بچانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ جال میں آ بھی جائے تو آنکھیں بند کر لینا۔ وہ مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنے تم ہو۔ وہ تمہارے ریوالور کی زد میں آ جائے تو نالی ذرا اوپر کر کے گولی چلا دینا۔ کیوں خواجہ صاحب؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ حمید اللہ کے ساتھ آپ کو اتنا پیار ہوگا۔ ایک وجہ اتنے پیار کی یہ ہے کہ حمید اللہ خان نے ہمیشہ میرے بیٹے تاجے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خواجہ صاحب نے کہا، تاجہ ڈاکو تھا۔ اگر حمید اللہ خان اسے پناہ نہ دیتا تو وہ کئی بار گرفتار ہوتا۔ وہ پولیس کی گولی سے مرتا یا جیل میں مرتا۔ اسے حمید اللہ خان کی پناہ حاصل تھی۔ حمید اللہ خان تاجے کا مال اپنی جاگیر میں چھپا لیا کرتا تھا۔ گرفتاری کا خطرہ ہوتا تو حمید اللہ خان اسے مہینہ دو مہینے اپنے پاس رکھتا تھا۔ تمہیں اور گلشن کو قید خانے سے نکال کر تاجہ حمید اللہ خان کے پاس ہی تو لے گیا تھا۔ میرا بیٹا ڈاکو تھا، لیکن سکندر وہ میرا بیٹا تھا۔ وہ ڈاکو پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں نے تمہیں سنایا ہے کہ وہ کس طرح ڈاکو بنا تھا۔ تم بھی تو ڈاکو بن گئے تھے۔ کسی کو ڈاکو بننے کا شوق تو نہیں ہوتا بیٹے۔ کیا میرے بیٹے نے کسی مجبور اور بے بس عورت کی عزت پر کبھی ہاتھ ڈالا تھا؟ اس نے تمہیں بھی روکا تھا؟ ہاں خواجہ صاحب، میں نے کہا، اس نے مجھے بھی روکا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عورت تو ہوتی ہی مجبور ہے۔ گھر میں ہو تو بھی مجبور، باہر ہو تو بھی مجبور۔ مجبور پر ہاتھ اٹھانا مردانگی تو نہیں۔ اور سکندر بیٹا، خواجہ صاحب نے کہا، نواب زادہ حمید اللہ خان بھی اب ڈاکو بنے گا، لیکن اس کے ڈاکے کچھ اور قسم کے ہوں گے۔ اس کے ڈاکے اسی قسم کے ہوں گے جس قسم کے ڈاکے میں وہ پکڑا گیا تھا، یعنی انگریز کی ریل گاڑیوں کو لوٹنا، ریل گاڑی کے مسافروں کو نہیں، انگریزوں اور ہندو تاجروں کے مالوں کو لوٹنا۔ میں حیران ہوں خواجہ صاحب، میں نے کہا، اتنی بڑی جاگیردار کے مالک کو ڈاکو بننے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی اس کی زبان سے سننا، خواجہ صاحب نے کہا، وہ اپنے نواب باپ کا ستایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک شخص مخلوق خدا کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ یہ عیاش اور بدکار نواب اللہ کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہے، اور اس نے بے شمار بے نکاحی بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ حمید اللہ خان انگریزوں کا دشمن ہے، جنہوں نے آدھا ہندوستان نوابوں اور مہاراجوں کو دے رکھا ہے۔ یہ نواب اور مہاراجے اپنی رعایا کا خون نچوڑ کر انگریز سرکار کا خزانہ بھر رہے ہیں۔ پھر وہ دہشت گرد کیوں نہیں بن جاتا؟ میں نے پوچھا، اور خواجہ صاحب کو بتایا۔ ہم نے دہشت گرد گروہوں کے کچھ آدمی پکڑے ہیں۔ وہ آخر یہی کام کرے گا، خواجہ صاحب نے کہا۔ وہ دہشت گرد ہی بنے گا، لیکن بڑا پکا اور تجربہ کار گروہ بنا کر۔ وہ انگریزوں کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کا تہیا کیے ہوئے ہے۔ کسی وقت اس کا اپنا باپ اس کا نشانہ بنے گا۔ سکندر، ایک سوال کا جواب دو۔ کبھی کسی دہشت گرد کاروائی کے دوران تم پولیس کی گارڈ لے کر پہنچ جاؤ اور حمید اللہ خان کا اور تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ میں حکم کی پابندی کروں گا خواجہ صاحب، میں نے کہا، اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ پھر میں نے کہا، میرا اور اس کا آمنا سامنا ہو چکا ہے۔ اس نے مجھ پر گولی نہیں چلائی تھی۔ میں آپ کو یہ واقعہ سنا چکا ہوں، میں شاید اس پر گولی نہیں چلا سکوں گا۔ اور یہ مجھ پر تمہارا احسان نہیں ہوگا سکندر، خواجہ صاحب نے کہا، یہ تمہارا پورے ہندوستان پر احسان ہوگا۔ وہ میرے قریب سرک آئے اور مدھم آواز میں کہنے لگے، ہندوستان مسلمانوں کا ہے۔ انگریزوں نے یہ ملک مسلمانوں سے لیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی مسلمان تھا، جس نے مرہٹوں کو پانی پت کے میدان میں شکست دی تھی، کیونکہ صرف اس لیے کہ وہ ہندوستان میں اسلام کی حکمرانی کو زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ سلطان حیدر علی، سلطان ٹیپو، سید احمد شہید نے اپنی عمریں میدان جنگ میں کیوں گزار دیں؟
صرف اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہراتا رہے، مگر انگریزوں کو ہندوؤں اور سکھوں کی مدد حاصل تھی۔ مسلمان ہار گئے اور اب ہم انگریز کے غلام ہیں۔ کیا تم اس آدمی کو گرفتار کرنا یا گولی مارنا پسند کرو گے جو جاگیر اور نوابی سلطنت اسلامیہ کو فرنگیوں سے آزاد کروانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے ہے؟ لیکن میں نے حمید اللہ خان کو کسی اور رنگ میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا، اب تم اس کا یہ رنگ بھی دیکھ لینا۔ خواجہ صاحب نے کہا، میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں حمید اللہ خان کا کبھی سراغ ملے یا کہیں موجودگی کی اطلاع ملے تو اپنے محکمے کو گمراہ کرنا۔ وہ چپ ہو گئے، کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، معلوم نہیں میں تم سے یہ امید کیوں لگائے بیٹھا ہوں کہ تم میری یہ بات مان جاؤ گے۔ تم میرے کیا لگتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ تم اسپیشل برانچ میں میرا نام مشتبوں میں لکھوا دو گے۔ تمہیں نوکری بھی تو… خواجہ صاحب، میں نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بے اختیار ہو کر کہا، میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ میں کسی کی خاطر نوکری نہیں کر رہا۔ اتفاق سے اس نوکری میں آ گیا ہوں، مجھے شرمندہ نہ کریں خواجہ صاحب۔ آپ کا ایک ایک لفظ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، انعام نہیں چاہیے۔ میں شراب نہیں پیتا، سگریٹ نہیں پیتا، صرف شفقت اور پیار کی تشنگی ہے۔ اس تشنگی کی تسکین انگریز نہیں کر سکتے، یہ تسکین آپ نے دی ہے۔ آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، مجھے بتائیں، میرا کام آپ کے حکم کی تعمیل ہے۔ عہد کرو حمید اللہ تمہارے ہاتھوں گرفتار نہیں ہوگا، خواجہ صاحب نے کہا، اور پولیس مقابلہ ہوا تو وہ تمہاری گولی سے نہیں مرے گا۔ خواجہ صاحب، میں نے کہا، میں عہد کر لوں گا۔ میں سوچتا ہوں کہ حمید اللہ خان کو پتہ چل گیا کہ شہناز نواب کے پاس ہے تو وہ کیا کرے گا؟ مت سوچو سکندر، خواجہ صاحب نے کہا، شہناز تمہاری کچھ نہیں لگتی، کچھ لگتی بھی ہے تو اسے ذہن سے اتار دو۔ میں اسے اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم نے بتایا ہے۔ وہ اڑتا پنچھی ہے، بھول جاؤ اسے سکندر، بھول جاؤ۔ کوشش کے باوجود میں اسے ذہن سے نہ اتار سکا اور اسے نہ بھول سکا۔ میں رات کو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، شام کے کھانے کے ساتھ شہناز میرے ساتھ تھی۔ میں یہ توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ نواب بھی میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ پولیس کا ایک سب انسپکٹر اس نواب کے لیے اتنا بڑا آدمی نہیں تھا کہ نواب اسے اپنے ساتھ کھانے پر بٹھاتا۔ مجھے وہ اس لیے اتنی اہمیت دے رہا تھا کہ میں اسپیشل برانچ کا سب انسپکٹر تھا، اور دوسرے یہ کہ میں اس کے ایسے جرائم سے واقف تھا جو وہ سمجھتا تھا کہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ مجھے خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ شہناز کو میرے ساتھ کھانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ تم نے اسے بتایا تو نہیں کہ میرا اور تمہارا کچھ تعلق ہے؟ میں نے شہناز سے پوچھا۔ نہیں، شہناز نے جواب دیا۔ میں بتانے لگی تھی، اس لیے نہ بتایا کہ تم سے پوچھ لوں۔ نہ بتانا، میں نے کہا اور پوچھا، کیا اس نے تمہارے ساتھ باقاعدہ شادی کی ہے؟ نہیں، شہناز نے جواب دیا۔ کہتا ہے شادی تو فضول سی رسم ہے۔ مجھے یہاں کی عورتوں اور نوکرانیوں نے بتایا ہے کہ جب تک میرے چہرے پر جوانی کی کشش ہے، یہ مجھے اپنے سامنے رکھے گا اور ملکہ کا درجہ دے گا۔ جوانی ڈھلتے ہی یہ مجھے حرم کے کباڑ خانے میں پھینک دے گا۔ کیا تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ کھانے پر آئی ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ نواب نے کہا تھا کہ یہ جو آیا ہے یہ پولیس کا افسر ہے، اس پر ایسا جادو چلاؤ کہ تمہاری انگلیوں پر ناچنے لگے اور بھول ہی جائے کہ یہاں کیوں آیا ہے۔ شہناز نے مجھے اپنے پہنے ہوئے زیورات اور ہیرے کی انگوٹھی دکھا کر کہا، یہ چیزیں تو میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کہتا تھا کہ یہ انسپکٹر بہت خوبصورت جوان ہے، کہیں اسی کی نہ ہو کے رہ جانا۔ میں شہناز کے زیورات اور ہیروں کو نہیں بلکہ اس کے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا حسن تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن نواب کے ہاں میں نے اس کے حسن میں جو نکھار دیکھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو ہوش گم کر دینے والی حسینہ ہے۔ اپنے گھر میں تو یہ مرجھا گئی تھی، نواب کے ہاں وہ عمر سے 7-8 سال کم عمر کی لگتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے یہاں کی 2 عورتوں نے خاص قسم کی ٹریننگ دی تھی اور وہ بہت جلد تیار ہو گئی تھی۔ اسے جو تجربات ہوئے تھے اور اس نے جو رنگ ڈھنگ دیکھے تھے، انہوں نے اسے جرت اور خود اعتمادی دی تھی۔ اگر تم کوئی اور ہوتے تو تمہارے ساتھ میرا طور طریقہ کچھ اور ہوتا۔ شہناز نے کہا، میں تمہیں کہتی کہ نواب صاحب کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے اور ڈاکٹروں نے انہیں کھانا کھانے سے منع کر دیا ہے اور مکمل آرام کرنے کو کہا ہے، اس لیے میں ان کی جگہ پر کرنے آئی ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ کیا تم یہاں خوش ہو؟ میں نے پوچھا۔
نہیں، شہناز نے جواب دیا، میں بھلا یہاں کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ پھر یہاں آئی کیسے؟ میں خود تھوڑا ہی آئی ہوں۔ اس نے جواب دیا، میری قسمت میں ایک چکر ہے جو مجھے ابھی معلوم نہیں کہاں کہاں پہنچائے گا۔ اس نے ایک لمبی داستان سنا ڈالی۔ اپنے گھر میں وہ مطمئن رہ ہی نہیں سکتی تھی، اس کی شادی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ سارے شہر میں اتنی بدنام ہو چکی تھی کہ اسے کوئی بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ البتہ چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ دلی کے بازار حسن میں جا بیٹھتی تو نوابزادے اور شہزادے اس کے گاہک ہوتے۔ یہ صورت شہناز کو منظور نہیں تھی۔ گھر میں اس کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ مردہ سا ایک باپ تھا، ماں اسے ذلیل و رسوا کر کے دفن ہو چکی تھی، اور دونوں بھائی جو تھوڑی دیر کے لیے غیرت میں آ گئے تھے پھر بے غیرتی کے راستے پر چل پڑے تھے۔ یہ گھر اس کے لیے قید خانہ بن گیا تھا۔ اس نے باہر کی دنیا دیکھ لی تھی، ایک انگریز ایس پی اور نوابزادہ حمید اللہ خان جیسے جاگیردار کی وہ داشتہ رہ چکی تھی۔ پولیس کے ساتھ مل کر اس نے مجرم پکڑوائے تھے۔ ماں نے پہلے ہی اس کی فطرت کو اپنے سانچے میں ڈھال رکھا تھا۔ اس پر یہ جوانی اور یہ حسن جس کا اسے پورا احساس تھا اسے ایک پل چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ شہناز نے مجھے اس وقت جو باتیں بتائی تھیں وہ مجھے آج بھی یاد ہیں، اور یہ بھی یاد ایسے ہیں جیسے وہ میرے سامنے بیٹھی مجھے اپنی رودات سنا رہی ہو اور میں لکھتا جا رہا ہوں۔ اس وقت میں جوان تھا، تجربہ نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ میں کوئی واقعہ، کوئی کہانی اور کوئی واردات سن لیا کرتا تھا، لیکن اس کے کرداروں کا تجزیہ نہیں کر سکتا تھا۔ آج جب میں انسانی فطرت اور نفسیات کی گہرائیوں سے نکل کر آیا ہوں، انسانوں کے ذہن لاشعور میں چھپے ہوئے بھید پا سکتا ہوں اور انہیں بیان کر سکتا ہوں۔ شہناز کی بات تو میں اس طرح سنا سکتا ہوں جیسے اس کا ضمیر میرا ضمیر ہو۔ شہناز اپنی اس فطرت کے چکر میں آ گئی تھی جو اس کی ماں نے اپنے سانچے میں ڈھالی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بہت بڑی مجرم قرار دے کر ذہن و دل سے اتار دیا تھا، اور اپنے آپ میں یہ احساس بھی بیدار کر لیا تھا کہ وہ اسے بڑے خطرناک اور شرمناک راستے پر چلاتی رہی ہے، اور یہ راستہ کسی منزل کو نہیں جاتا۔ شہناز نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنا راستہ خود بنائے گی، لیکن اس کی جوانی اس کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کے بہت سے دن مرد کی رفاقت میں گزرے تھے۔ وہ بیوی بھی رہ چکی تھی، داشتہ بھی۔ یہ تو جسمانی پہلو تھا، اس کے ساتھ ایک پہلو نفسیاتی بھی تھا۔ وہ یہ کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتی تھی۔ ابھی وہ اس فلسفے کو نہیں سمجھتی تھی کہ عورت کو بیوی بننا ہوتا ہے، پھر ماں۔ وہ اپنے ذہن میں ایک خلش سی، تشنگی سی محسوس کر رہی تھی۔ خدا نے اسے ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا دیا جو کہلاتا تو پیر تھا، لیکن روایتی پیروں جیسا نہیں تھا۔ وہ ایک درد مند انسان تھا، دوسروں کے دلوں کی دھڑکنوں کو سمجھتا تھا۔ وہ تھا گلشن آرا کا خاوند۔ وہاں شہناز کو گلشن آرا مل گئی۔ وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ گلشن آرا میں کیا انقلاب آیا تھا، اور شہناز نے گلشن آرا کی بدلی ہوئی فطرت کا اپنے اوپر کیا اثر لیا۔ گلشن آرا نے شہناز کے خیالوں کا رخ ہی بدل ڈالا تھا۔ اس کے باوجود میں یوں محسوس کرتی رہی جیسے میری ذات میں کہیں ایک کانٹا اترا ہوا ہو۔ شہناز نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا، میں اپنے ضمیر میں یا اپنی روح میں چبھن سی محسوس کرتی رہتی تھی۔ تنہائی کا احساس تو بعض اوقات راتوں کو بھی جگا دیتا تھا۔ کبھی غنودگی کے عالم میں یوں لگتا تھا جیسے آج کی رات میں اکیلی نہیں۔ میں چونک کر بیدار ہو جاتی تھی، اور جب پلنگ پر اپنے آپ کو تنہا پاتی اور جب یہ حقیقت میرے سامنے آتی کہ میں کس قدر غلیظ اور گناہ آلودہ چار دیواری میں جی رہی ہوں، تو ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے کمرے کی تاریکی میں میری گردن بے رحم ہاتھوں میں جکڑ لی ہو۔ میں ہاتھ لمبا کر کے بلب جلا لیتی تھی۔ یہ بے رحم ہاتھ انسانی فطرت کے تھے جو مرد اور عورت کو الگ الگ نہیں رہنے دیتے۔ شہناز کے لیے مرد کی دوستی کوئی نئی چیز نہیں تھی، اس کے چاہنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ جسے چاہتی اس کے ساتھ تعلقات پیدا کر سکتی تھی، لیکن گلشن آرا اور اس کے خامن نے اسے ایسے راستے پر ڈال دیا تھا جس پر وہ ایسے مرد کی ہم سفر نہیں بننا چاہتی تھی جو دو قدم چل کر اس کا ساتھ چھوڑ جاتا۔ وہ اب عمر بھر کے رفیق کی تلاش میں تھی۔ اس نے مجھے جو تفصیلات سنائیں ان سے میں یہ سمجھا کہ وہ کئی بار پھسل گئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس طرح تین چار ایسے آدمی اس سے مایوس ہو گئے جو حیثیت والے اور اثر و رسوخ والے تھے۔ انہوں نے شہناز کو اور زیادہ بدنام کر دیا۔ شہناز کے لیے ایک مشکل یہ بھی پیدا ہو گئی کہ گلشن آرا کا خاوند ایک حادثے میں ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا تھا۔
پہلے تو وہ بے ہوشی میں پڑا رہا، اس کے بعد وہ بے ہوشی سے نکل آیا، لیکن وہ سب کو دیکھتا تھا، پہچانتا کسی کو نہیں تھا۔ اس کی یادداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے شہناز کے زخمی دل پر مرہم رکھ دیا تھا، لیکن اب وہ شہناز کو بھی نہیں پہچانتا تھا، وہ تو اپنی بیوی کو بھی نہیں پہچانتا تھا۔ یہی شہناز کا روحانی سہارا تھا، وہ بھی نہ رہا۔ گلشن آرا کے پاس واعظ اور پند و نصیحت تھی، گلشن آرا تو خود سہارے پر چل رہی تھی، وہ خود بھٹکی ہوئی روح تھی۔ ان حالات میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا، یہ تھی اشو۔ میں نے اپنی زندگی کی اس کہانی کی ابتدا میں اشو کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ میری امی کی وفات کے بعد وہ ہمارے گھر میں نوکرانی تھی، اس وقت جوان تھی۔ اشو نے میرے باپ کی وفات کے بعد مجھے بتایا تھا کہ وہ میری امی کے بعد میرے باپ کی داشتہ بن گئی تھی۔ شہناز میرے باپ کی بیوی بن کر آئی تو وہ جان گئی کہ اس گھر میں اشو کی حیثیت صرف نوکرانی کی نہیں۔ شہناز نے اسے چلتا کیا، اشو وہاں پہنچ گئی جہاں مجھے اغوا کر کے پہنچایا گیا تھا، یہ تھا مالوا کا ٹھکانہ۔ وہاں اشو نے مجھے بتایا کہ اسے مجھ سے کتنا پیار تھا، وہیں اس نے مجھے وہ ساری باتیں بتائی تھیں جن سے مجھے اپنے باپ کے کردار کا پتہ چلا تھا۔ شہناز، میں نے اس سے پوچھا، وہ کہاں گئے جو ہمارے گھر تمہارے پاس آیا کرتے تھے؟ شاید انہوں نے ہی مجھے اغوا کروایا تھا۔ سکندر، شہناز نے آہ بھر کر کہا، وہ میرے ہمدرد تھوڑے ہی تھے، وہ میری ماں کے ایجنٹ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے یا کسی شکاری کے جال میں پھنس گئی ہے تو وہ منہ موڑ گئے۔ سکندر، شہناز نے دکھیارے سے لہجے میں کہا، مجھے وہ وقت اور وہ انسان یاد نہ دلاؤ، کبھی وہ یاد آ جاتے ہیں تو کانٹا جو میری روح میں اترا ہوا ہے تھر تھرانے لگتا ہے، پھر درد کی ایسی ٹیسیں اٹھتی ہیں کہ میں اندر ہی اندر تڑپنے لگتی ہوں۔ ہاں، اتنا بتا دیتی ہوں کہ ان میں سے ایک آیا تھا، کہنے لگا، شہناز ہماری مدد کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا مدد کرو گے؟ اس نے جو جواب دیا وہ ماں بہن کی گالی سے کم نہیں تھا۔ وہ مجھے کہیں اور پہنچانا چاہتا تھا، صحیح لفظوں میں یوں کہہ لو کہ وہ مجھے بیچنا چاہتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، لعنت بھیجو سکندر، ان سب پر لعنت بھیجو۔ رات گزرتی جا رہی تھی، بہت سا وقت گزر گیا تھا جس کا ہم دونوں کو احساس نہ ہوا۔ بوڑھا نواب شراب پی کر اور نیند کے لیے افیم کھا کر سو گیا ہوگا۔ وہ اس اطمینان سے سویا ہوگا کہ اس کی ایک داشتہ ایک سب انسپیکٹر کو اپنے حسین جال میں پھانس چکی ہوگی۔ یہ تھے انگریزوں کے مہاراجے اور نواب جو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک قسم کے دلال بن جاتے تھے۔ آج اسلامی مملکت میں وہ مہاراجے اور نواب تو نہیں رہے، لیکن اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انگریزوں کے مہاراجوں اور نوابوں جیسی حرکت کرنے والے موجود ہیں۔ انہیں مہاراجا اور نواب نہیں کہا جاتا، عام فہم زبان میں انہیں خوشامدی اور درباری کہا جاتا ہے۔ میں اور شہناز ایک دوسرے میں منہمک ہو گئے تھے، جیسے بچپن کے بچھڑے ہوئے جوانی میں ملے ہوں۔ میں اشو کی بات سنا رہی تھی، شہناز نے کہا، ایک روز وہ میرے گھر میں آ گئی، اس کی جوانی ڈھل چکی تھی۔ میں نے جب اسے گھر سے نکالا تھا اس وقت اس کے چہرے پر وہی چمک دمک تھی جو آج تم میرے چہرے پر دیکھ رہے ہو۔ حالانکہ اس کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی تھی، تمہارے ابو تو اسے چہیتی بیویوں کی طرح پال پوس رہے تھے۔ اب اس کے چہرے پر وہ بات نہیں رہی تھی، بلکہ بڑھاپے کی ابتدا کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے پھر بھی اسے پہچان لیا اور میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کدھر آ نکلی۔ شہناز نے مجھے سنایا کہ اشو پہلے تو افسردہ رہی، پھر وہ شگفتہ لہجے میں باتیں کرنے لگی۔ اس نے شہناز کے حسن و جوانی کی بہت تعریفیں کی۔ تم اتنی مدت بعد کہاں اشو؟ شہناز نے اس سے پوچھا۔ پاؤں کا چکر ہے شہناز بی بی، اشو نے جواب دیا۔ نہ جانے کہاں سے چلی تھی اور کہاں کہاں خجل خراب ہوتے پھر انہی گلیوں میں آ گئی ہوں جن گلیوں نے مجھے پناہ دی تھی۔ دوسری شادی نہیں کی؟ نہیں، شہناز نے جواب دیا، کیا کروں گی شادی کر کے؟ دماغ پھر گیا ہے تیرا، اشو نے کہا۔ میں کیسے مانوں کہ تم ابھی تک اکیلی ہو؟ سکندر کو کہاں غائب کیا تھا؟ شہناز نے پوچھا۔ اللہ جانے، اشو نے کہا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، میں نے اسے مالوے کی حویلی سے نکال دیا تھا۔ مالوا تو بعد میں مارا گیا تھا، میرا بھی کوئی ٹھکانہ نہ رہا، پھر گاؤں گاؤں پھرتی رہی۔ شادی کیوں نہ کر لی؟ یارانے لگانے والے تو بہت ملے تھے، اشو نے کہا، شادی کرنے والا کوئی نہ ملا، تنہا زندگی گزار دی ہے۔ اب کیسے آئی ہو؟ پرانی یادوں نے ستایا تو ادھر چلی آئی، اشو نے کہا۔
دیہات میں رہتے رہتے تنگ آ گئی تھی، شہر میں گھوم پھر کر اس محلے کی یاد آئی۔ دو تین گھروں میں گئی، سکندر کے مکان کے سامنے سے گزری تو قدم رک گئے۔ سکندر کی ماں مجھے پناہ میں لے کر یہاں لائی تھی، وہ یاد آئی تو میرے آنسو نکل آئے۔ اس گھر میں اب میرے لیے کچھ نہیں رہ گیا تھا، وہاں سے ہٹ کر آئی تو تمہارے گھر آ گئی۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ میں گھر میں رہوں گی؟ نہیں، اشو نے جواب دیا، میرا تو یہ خیال تھا کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہوگی، میں تو تمہاری ماں سے ملنے آئی تھی۔ وہ تو فوت ہو گئی ہے، شہناز نے کہا۔ اشو نے اپنے دونوں ہاتھ بڑی زور سے اپنے سینے پر مارے، اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شہناز کی ماں مر گئی ہے۔ اس نے شہناز کی ماں کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ پھر شہناز سے اس نے پوچھا کہ وہ اس جوانی کو لیے گھر میں کیوں بیٹھی ہے۔ شہناز نے مجھے سنایا کہ اشو کی ہمدردی اسے اتنی اچھی لگی جیسے وہ ایسی ہی ہمدردی کی تشنگی محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اشو جانے کے لیے اٹھی تو شہناز نے اسے پکڑ کر بٹھا لیا۔ نہیں اشو، شہناز نے بے سے کہا، اتنی جلدی نہیں جانے دوں گی۔ اگر تم نے دل سے معاف کر دیا ہے تو میں کہوں گی کہ ماں کے بعد تم ہو جو مجھے ماں کی طرح اچھی لگتی ہو۔ اشو بیٹھ گئی۔ شہناز نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ شہناز نے اسے میرے متعلق کچھ نہ بتایا، نہ اشو نے میرا ذکر کیا۔ شہناز نے اشو سے وعدہ لیا کہ وہ پھر آئے گی۔ اشو 2 روز کے بعد آ گئی۔ اس کے بعد اشو اپنی میٹھی باتوں اور ہمدردی کی بدولت شہناز پر چھا گئی۔ اس کے بعد اشو دوسرے تیسرے دن شہناز کے پاس آتی رہی۔ اشو نے اب شہناز پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے اور اپنی جوانی کو تباہ نہ کرے۔ اشو، ایک روز شہناز نے اسے کہا، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میں تو یہی سمجھتی ہوں۔ نہیں اشو، شہناز نے کہا، کچھ ماں کی وجہ سے، کچھ اپنی وجہ سے بہت بدنام ہو گئی ہوں۔ وہی بات ہے جو تم نے ابھی کہی ہے کہ یارانہ لگانے والے تو بہت ہیں، شادی کرنے والا کوئی نہیں۔ ان دونوں کی بے تکلفی ایسے بڑھ گئی جیسے بچپن کی سہیلیاں ہوں۔ شہناز تنہائی کی ماری ہوئی تھی، اسے اشو مل گئی جس کے سامنے وہ دل کا غبار نکال سکتی تھی۔ شہناز، ایک روز اشو نے آ کر کہا، تم جانتی ہو میری پہنچ کتنی دور تک ہے۔ ایک رشتہ تمہارے لیے دیکھا ہے، وہ خود خواہش مند ہے، کہتا ہے لڑکی ایسی ملے جس کے حسن کا جواب نہ ہو، اپنے گھر اور عزیزوں کو بھول جائے۔ شہناز، اگر شہزادی بن کر رہنا ہے تو میں بات آگے چلا سکتی ہوں۔ کون ہے وہ؟ شہناز نے پوچھا۔ اپنی دنیا کا بادشاہ ہے، اشو نے کہا، بہت بڑا جاگیردار ہے، عمر میں تم سے 5 6 سال ہی بڑا ہوگا، پہلی بیوی مر چکی ہے، اب کہتا ہے کہ دوسری بیوی اپنی پسند کی کروں گا۔ پہلی بیوی سے وہ بالکل ہی خوش نہیں تھا، وہ کوئی ایسی خوبصورت بھی نہیں تھی اور بدو سی لڑکی تھی۔ میرے گھر سے اسے ملے گا کیا؟ شہناز نے کہا، اتنا بڑا جاگیردار میرا گھر دیکھ کر بھاگ جائے گا، کیا تم نے اس کے ساتھ میرے متعلق بات کی ہے؟ نہ شہناز، اشو نے کہا، تمہارے ساتھ بات کیے بغیر میں اس کے ساتھ تمہاری بات کیسے کر سکتی تھی؟ تم چاہو تو میں بات کر لیتی ہوں، میں اس کی خاص نوکرانی رہ چکی ہوں، اب بھی کوئی راز کا کام کروانا ہو تو مجھے بلاتا ہے اور میں… تم اس کے ساتھ بات کرو اشو، شہناز نے کہا، میری شادی کس نے کرنی ہے؟ میرے باپ کو تم جانتی ہو، میرے بھائیوں کو تم جانتی ہو، یہ تینوں میرا سودا تو کر سکتے ہیں، میری شادی نہیں کر سکتے۔ اس شہر میں مجھے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں، اتنا انتظام مجھے خود ہی کرنا ہے۔ تم اس کے ساتھ بات کرو، لیکن اسے بالکل صحیح بتا دینا کہ میرا گھر کیسا ہے، میں کیسی ہوں، اور کوئی جہیز نہیں ہوگا۔ اسے یہ بھی کہہ دینا کہ میرے محلے اور میرے گھر میں آ کر وہ شرم محسوس کرے گا۔ میں کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ شہناز نے ذرا سوچ کر کہا، مجھے تم پر اتنا اعتبار ہے کہ میں تم سے نہیں پوچھا کہ وہ شکل و صورت کا کیسا ہے، قد کاٹ کا اور طبیعت کا کیسا ہے۔ میں تمہیں اس سے ملوا سکتی ہوں، اشو نے کہا، لیکن یہاں نہیں، شہر سے باہر کوئی جگہ بتاؤ، کہیں رکنا یا بیٹھنا نہیں، تم دونوں ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاؤ گے، موقع ہوا تو بات بھی ہو جائے گی۔ شہناز گلشن آرا کے گھر جایا کرتی تھی، اس کا گھر شہر سے باہر تھا، درمیان میں کھیت آتے تھے۔ شہناز نے اشو سے کہا کہ وہ اس جاگیردار کو کسی روز ان کھیتوں میں یا گلشن آرا کے گھر سے ذرا پرے درختوں کے جھنڈ میں لے آئے۔ 2 روز کے بعد اشو آ گئی اور شہناز کو بتایا کہ آج سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے اس کا امیدوار آ رہا ہے۔ اشو نے شہناز کے متعلق بات کر لی تھی اور وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ شہناز مقررہ وقت پر اشو کے ساتھ گلشن آرا کے گھر کی طرف چل دی۔
اس نے کالا برقع اوپر لے رکھا تھا۔ کھیتوں میں ایک وجیح آدمی کھڑا تھا۔ وہ شکل و صورت، لباس اور چال ڈھال سے جاگیردار لگتا تھا۔ اشو کے کہنے پر شہناز نے برقعے کا نقاب اٹھا دیا اور برقع کھول کر اپنے پیچھے کر لیا۔ اسی طرح جاگیردار اسے اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ وہ آگے کو چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شہناز اور اشو کے قریب سے گزرا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شہناز اسے دیکھ کر نہ جھینپی نہ شرمائی۔ جاگیردار نے شہناز کو سلام بھی کیا۔ 3 4 روز کے بعد اشو نے شام کے بعد دونوں کی ملاقات کروا دی۔ شہناز گلشن آرا کے گھر سے آگے نکل گئی تھی۔ شہناز نے جاگیردار کو اپنی مالی حیثیت اور اپنے گھر کی دگرگوں حالت بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دی۔ تم وہی ہیرا ہو شہناز جس کی مجھے تلاش ہے۔ جاگیردار نے اسے کہا، مجھے تمہارا گھر نہیں چاہیے، جہیز نہیں چاہیے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ خدا کی قسم ہیروں اور جواہرات سے سجا کر اور ریشم میں لپیٹ کر رکھوں گا۔ اگلی 2 ملاقاتوں میں شہناز کے امیدوار نے ایسے جذباتی الفاظ بولے کہ شہناز کو یہ دنیا بہت خوبصورت نظر آنے لگی۔ لیکن سکندر، اس نے مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، دنیا کی خوبصورتی پر اور اس جاگیردار کی مردانہ وجاہت پر آسیبی سائے پڑنے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ مجھ سے جو منسوب ہوا اور جس کے ساتھ 1 2 راتیں گزریں وہ زندہ نہ رہا، یا اس پر ایسی آفت پڑی کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ آدمی مجھے بہت اچھا لگا، اتنا اچھا کہ میں اس کے ساتھ ویسے ہی چل پڑنے کو تیار ہو گئی، لیکن مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں حمید اللہ کا انجام دیکھ رہی تھی۔ اب حمید اللہ جیسا ہی ایک خوبصورت جوان مجھے چاہنے لگا تھا۔ میرے دل میں آئی کہ اسے بتا دوں کہ میرے جس حسن و جوانی پر اور جسم پر وہ مر مٹا ہے، یہ آسیبی ہے، مگر میں نے نہ بتایا۔ اپنے آپ کو تسلی دی کہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ اتفاقات تھے، اب شاید ایسے نہ ہو۔ آخری ملاقات میں جاگیردار نے اسے بتایا کہ وہ بارات لے کر یا چند ایک آدمی لے کر نہیں آئے گا۔ اس کی تجویز یہ تھی کہ شہناز اس کے ساتھ چلی چلے اور وہ نکاح پڑھوا لے گا۔ شہناز کو دلہن بنانے اور رخصت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک روز اس نے اپنے زیورات ایک پوٹلی میں باندھے، کپڑوں کے 2 جوڑے ساتھ لیے اور گلشن آرا کے گھر چلی گئی۔ اشو نے اسے وہاں سے پرے ایک جگہ ملنا تھا۔ شہناز گلشن آرا کے گھر سے نکلی اور اپنے گھر آنے کے بجائے ادھر چلی گئی جہاں اشو اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اشو سفید برقع ساتھ لائی تھی۔ اس نے شہناز کا کالا برقع اتروا کر اسے پرانی قسم کا میلا سا سفید برقع اڑا دیا۔ اس سے کچھ دور ایک پگڈنڈی تھی، اس پر ایک تانگا کھڑا تھا جو اسے بتایا گیا کہ جاگیردار کا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ تانگا شہناز اور اشو کو شہر کے ریلوے اسٹیشن پر لے گیا۔ اشو اسے ایک اندھیری جگہ لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہناز کا امیدوار آ گیا۔ اشو وہیں رہ گئی اور جاگیردار اسے ریل گاڑی میں دور کے سفر پر لے گیا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ شخص اتنی دور سے مجھے ملنے آتا رہا ہے، شہناز نے مجھ سے کہا۔ ریل گاڑی میں اس نے مجھے انٹر کلاس میں اپنے ساتھ مردانہ ڈبے میں بٹھایا۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے چہرے سے نقاب نہ اٹھایا۔ نہ اس نے میرے ساتھ کوئی بات کی، نہ میں نے۔ آخر گاڑی نے ہمیں منزل پر پہنچا دیا۔ شہناز کو یہ شخص نواب کے محل میں لے گیا۔ بڑے گیٹ کے قریب پہنچ کر جاگیردار نے شہناز سے کہا کہ یہ ہے ہماری منزل۔ شہناز دور سے نواب کا محل دیکھ کر حیران رہ گئی اور خوشی سے پھولے نہ سمانے لگی۔ وہ محل میں داخل ہوئی۔ 2 عورتوں نے اسے نہلا کر قیمتی کپڑے پہنائے اور اسے شہزادی بنا دیا۔ اس نے ان عورتوں سے بہت کچھ پوچھا، اسے ہر سوال کا جواب ملا۔ رات کو اسے پتا چلا کہ جو کچھ بھی اسے بتایا جاتا رہا ہے وہ سب جھوٹ تھا اور وہ دھوکے میں آ گئی ہے۔ وہ کمرہ حسین خواب سے زیادہ حسین تھا جس میں اسے رات کو ایک پلنگ پر بٹھا دیا گیا۔ اس وقت تک وہ اپنے آپ کو ایک جاگیردار کی ہونے والی دلہن سمجھ رہی تھی۔ وہ یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ جاگیردار نکاح خوان اور 2 گواہوں کو لے کر آئے گا۔ نکاح پڑھا جائے گا اور وہ اس محل کی ملکہ بن جائے گی۔ نکاح خواں، گواہوں اور جاگیردار کی جگہ ایک بوڑھا آدمی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شہناز کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ شہناز نے مزاحمت کی۔ بوڑھے نے اس کی خوش فہمی رفع کر دی اور اسے خواب سے بیدار کر دیا۔ شہناز کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ ایک بوڑھے نواب کے ہاتھ بک گئی ہے، اور جسے وہ جاگیردار اور اپنا امیدوار سمجھتی رہی ہے وہ بردہ فروش تھا اور اشو اس کی ایجنٹ تھی۔ اشو کے متعلق یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ شہناز کو ہی ورغلانے اس کے شہر گئی تھی یا ویسے ہی اس کے گھر چلی گئی۔
اور اسے دیکھ کر خیال آیا کہ شہناز تو بڑا قیمتی مال ہے۔ شہناز کا تڑپنا بیکار تھا، نوابوں کی اس نے کہانیاں سنی تھیں، اس نے اس دھوکے کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور نواب کو قبول کر لیا۔ نواب نے اسے بتا دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ تم خوش قسمت ہو جو یہاں آ گئی ہو، نواب نے شہناز سے کہا۔ تمہارے حسن اور اتنے دلکش جسم کی قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں حرم میں نہیں پھینکوں گا، تم میری ڈھال بھی ہو تلوار بھی۔ بڑے بڑے انگریز افسر تمہیں سلام کریں گے، تم نے مجھے ایک بار پھر جوان کر دیا ہے۔ نواب صاحب، شہناز نے کہا، میں آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گی۔ میں جانتی ہوں میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ آپ کو اپنے متعلق ایک بات بتا دیتی ہوں، میرے جس حسن نے آپ کو پھر جوان کر دیا ہے یہ آسیب زدہ ہے۔ میرے جسم کی دلکشی میں نہ جانے کیا ہے کہ یہ میٹھا زہر بن گیا ہے۔ یہ جس کے بھی جسم سے لگا وہ کسی نہ کسی آفت کا شکار ہوا۔ نواب پر شراب کا اور نوابی کا نشہ طاری تھا۔ اس نے بدمست سا کہا لگایا، یہاں جو آفت آئے گی وہ ہمارا شکار ہو جائے گی۔ نواب نے کہا۔ شہناز بوڑھے نواب کی بے نکاحی ملکہ بن گئی، اسے ٹریننگ دی گئی، اس میں شرم و حجاب تو تھا ہی نہیں، وہ نواب کے کام کی چیز ثابت ہوئی۔ اس نے جب اپنے آپ کو قد آدم آئینے میں دیکھا تو اپنے آپ کو پہچان نہ سکی۔ میری قسمت میں یہی کچھ لکھا ہے سکندر، شہناز نے کہا، اور اس کے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگی، میں نے ان حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ شہناز کے پاس بیٹھ کر میں کیوں ایسے روحانی سکون سے سرشار ہو گیا تھا جس سے میں ہمیشہ نا آشنا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے اسی سکون کی ضرورت تھی، اور اس سے پہلے میں بے چین اور بے قرار رہا ہوں۔ بعض الجھنوں کو نہ سمجھنا ہی ان کا علاج ہوتا ہے۔ تلخیوں اور نامرادی کا انسان عادی ہو کر اس مقام پر جا پہنچتا ہے جہاں نامراد اور بے قرار رہنے میں ہی اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں شاید اس مقام تک پہنچ گیا تھا جہاں ملال مسرت کا بہروپ دھار لیتا ہے، مگر رات کی اس تنہائی میں ایک شہانہ کمرے میں جس کی فضا عطر بیز تھی، جہاں دیکھنے والا کوئی نہ تھا، روکنے والا کوئی نہ تھا، اور خوشبوئیں اشتعال انگیز تھیں، میں نے محسوس کیا کہ مسرت سے ہمیشہ محروم رہا ہوں اور میری روح ہمیشہ پیاسی رہی ہے۔ جنت میں جا کر مجھے احساس ہوا کہ میں تو جہنم میں پڑا رہا ہوں اور اسی کو جنت سمجھتا رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ شہناز کو میں اس لیے بہن نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ میرے باپ کی بیٹی تھی، وہ ایک بدکار آدمی اور ایک بدکار عورت کے گناہ کی پیداوار تھی۔ اس میں اس کا کوئی قصور تو نہیں تھا، لیکن بزرگ کہتے تھے کہ جس کے خون میں گناہ کی ملاوٹ ہو اس سے اچھائی اور خلوص کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اس پر گناہ کا آسیب طاری رہتا ہے۔ شہناز اسی آسیب کی گرفت میں تھی، حالانکہ وہ بدی کی زندگی سے کنارہ کش ہو چکی تھی۔ وہ تو میری دشمن تھی، مگر اس کمرے میں وہ مجھ پر نشہ بن کر طاری ہو گئی۔ میری وارفتگی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ مجھے اپنی رام کہانی سنا رہی تھی اور میں اس کے ظاہری حسن میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کی دلکشی تھی، لیکن اس رات اس کے بال کچھ ایسے نکھرے ہوئے تھے کہ میں نے دو چار بار بے اختیار اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا چاہا، لیکن اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اس کی آنکھوں کو اور اس کے ہونٹوں کو تو میں پہلے بھی دیکھا کرتا تھا، مگر اس رات اس کی آنکھوں میں سحر سا آ گیا تھا جو مجھے مسحور کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر جو تبسم تھا وہ میری ایسی حصوں کو جگا رہا تھا جن کی موجودگی سے ہی میں بیگانہ تھا۔ اس نے کئی بار یوں کیا کہ میرا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور باتیں کرتے کرتے میری انگلیوں کو مسلتی اور ان کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ مجھے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ میں جوان ہوں۔ پھر جب نیند غالب آنے لگی تو جوانی نے بیدار ہو کر اپنے وہ مطالبے میرے آگے رکھ دیے جنہیں میں نظر انداز کرتا رہا تھا۔ وہ کیسی بے بسی تھی، یا وہ کوئی نشہ تھا کہ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ میں شہناز کے اتنی قریب چلا گیا ہوں جہاں اس کے جسم کی بو باس بھی میری ناک میں داخل ہو رہی تھی۔ سکندر، شہناز کی مخمور سی آواز نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں نے اپنا جائزہ لیا۔ میرا سر شہناز کی گود میں تھا، اس کا ایک ہاتھ میرے ایک ہاتھ میں اور میرا دوسرا ہاتھ اس کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ شہناز کی آواز پر میں اپنے آپ میں آ گیا اور شہناز سے الگ ہو گیا۔ اب شادی کر لو، شہناز نے مسکراتے ہوئے کہا، اکیلے بھٹک جاؤ گے۔ میں نے چھوٹے سے بچے کی طرح اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کھول کر پھر دیکھا۔
وہ چہرہ شہناز کا نہیں، میری امی کا تھا۔ میرا پسینہ نکل آیا، شہناز نے شاید میرے چہرے کا تاثر پڑھ لیا تھا۔ ہاں سکندر، شہناز نے میرا ماتھا چوم کر کہا، اتنا نہ گھبراؤ، شادی کر لو، دنیا میں تم واحد انسان ہو جس کی خاطر میں اپنی جان بھی دے دینے سے دریغ نہیں کروں گی۔ میری نظروں میں شہناز کا روپ بدل گیا۔ میں خفت مٹانے کے لیے ہنس پڑا، میری ہنسی کھوکھلی تھی۔ میں سوچا کرتا تھا کہ آدمی کتنے کمزور ہوتے ہیں جو ایک خوبصورت عورت کے جال میں اپنے آپ کو الجھا کر دین اور ایمان سے اور اپنے ملک کی وفاداری سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اس رات مجھ پر جو کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس سے مجھے جواب مل گیا کہ مرد جو دنیا کو فتح کرنے کے ارادے باندھتا ہے، کس طرح ایک عورت کی نشیلی آنکھوں سے اور ہونٹوں پر کھیلتے ہوئے تبسم سے گھائل ہو کر ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ میں اپنے آپ میں آ گیا، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ میں نے موضوع بدل دیا۔